एक अल्लाह की तरफ से हम एक उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बर में। बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तिजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगी। पहले तो हम सब फैसला कर लें इस इशू के ऊपर। अब सारी कौम ने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना है। वो बड़े मुश्किल में है और उनको पता होना चाहिए कि सारी कौम उनके साथ खड़ी है। इसके लिए क्या कदम उठाने हैं? सबसे पहले तो जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर तातील पर हैं, लिहाजा तब तक प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने दूसरे साल के आगाज में ही दाखिली और खारजा सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है। एक जानिब मशरक़ी सरहद पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं और इसकी निशानदही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौम से खिताब में भी की। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह मोदी की हुकूमत के अज़ाइम नजर आ रहे हैं और जिस तरह के नजरिए पर ये जा रहे हैं, अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो आलमी बिरादरी याद रखे कि दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं और एटमी जंग फिर कोई नहीं जीतेगा। दूसरी जानिब दाखिली सूरत हाल भी संगीन से संगीन तर होती जा रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी का मामला इल्तवा का शिकार है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। क्या जंग का खतरा अब तक टला नहीं? क्या कश्मीर के फैसले का मौका आ चुका? हुकूमत सिफारती महाज पर मजीद क्या करने का इरादा रखती है? आखिर अरब ममालिक मोदी की सताइश और कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म पर क्यों खामोश हैं? सियासी अफरा तफरी के माहौल में खारजा महाज पर कैसे कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं? और आखिर में यह भी पूछेंगे कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के लॉकडाउन की हिकमत अमली पर जवाबी हिकमत अमली क्या बनाएगी? तो ये है वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार हैं, मारूफ ब्लॉगर हैं, डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूं, चूंकि आपने इस हवाले से मुतादिद ब्लॉग्स भी लिखे हैं जो इस वक्त सरहदी टेंशन है पाकिस्तान और भारत के मामले को लेकर, और जो आलम अरब ने किरदार अदा किया है उस पर भी मुझे जरा बात करनी है आपसे। जरा ये बताइएगा, आने वाले दिनों में आप मसला कश्मीर का हल देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो फिर किस तरीके से ये हल निकलेगा, और अगर नहीं हल निकलना तो क्यों नहीं निकलना? सर जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। एक बार फिर डॉक्टर आसिम साहब को लेंगे। मैं कैसर साहब की तरफ चलता हूं। कैसर साहब, आपके पास भी जो है वो हुकूमत रही है नून लीग के पास, और हमने देखा है कि कोशिशें भरपूर की गई नून लीग की जानिब से कि भारत के साथ ताल्लुकात को अच्छा किया जाए। थोड़ी बहुत सर्दमोरी खत्म भी हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा फिर वही सरहदी टेंशन हो गई। आखिर कश्मीर का मसला हल होगा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली आबिद, कश्मीर का एक मसला ऐसा है जो कि जब पार्टीशन हुई उस वक़्त से पेंडिंग है, और अंग्रेज़ों ने ये छोड़ के गए दोनों ममालिक के पास, और उस वक़्त से 72 साल हो गए। लेकिन इंडिया ने मुख्तलिफ करारदादें भी मंजूर खुद उन्होंने करवाई नेशनल असम्बली में जाकर, और उसके बाद नेहरू साहब ने भी कई बार वादे किए, लेकिन इंडिया का कभी नीयत साफ नहीं थी। तो ये हुआ कि अभी तक कश्मीर का वो पेंडिंग मसला है। बात सीधी सीधी है कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं वो उसका मसला उस तरह उसके बगैर हल नहीं हो सकता, होना उसी तरह ही है। इवेंचुअली कश्मीर कश्मीरियों का है, और वो जिस तरह एहतसाब राय लाजमी है। और मैं ये समझता हूँ कि दो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दुनिया में इस वक्त फ्लैश पॉइंट हो गया है कश्मीर का प्रॉब्लम जो है। देखिए 150-60 करोड़ लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। फ्लैश पॉइंट की बात की, आपको याद होगा क्लिंटन साहब ने भी ये बात कही थी 98 में आई थिंक सो, कि कश्मीर का मामला जो है वो फ्लैश पॉइंट साबित हो सकता है, एटमी जंग हो सकती है।
یہ بات دیکھیں نا، دونوں ممالک کے پاس اس وقت اٹامک ہے، لیکن جنگ ایک اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہی ہم 150-60 کروڑ لوگ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے کسی کو ہمیں. لیکن مودی صاحب پتہ نہیں کیوں ابھی تک پرائم منسٹر مودی وہ جو بن گئے، انہوں نے ہندو توا پہ جو کہ حکومت لی، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کشمیر میں تو اب آزادی کی اپنی موومنٹ ہے، کوئی پاکستان کے بھیجے ہوئے ان کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی یہ موقع ہے. دیکھیں نا، ابھی پہلی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دو تین مرتبہ اس کا ذکر کیا نا. اور اب جس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، اور کشمیر کے لوگ نہیں انڈیا کے ساتھ اس وقت رہنا چاہتے، تو لازمی طور پہ. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی جنگ کی بات انڈیا کو اور پاکستان کو، انڈیا کے جو ہم تو مذاکرات کی بھی مسلسل بات کر رہے ہیں نا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک قدم اگر بھارت آگے بڑھائے گا ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں نا، یہ ہم پوری ساری پارٹیاں کشمیر کے معاملے پہ پورا ملک اکٹھا ہے، اس میں کوئی دو رائے. ایک تو پہلے عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی اور گورنمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. یہ اچھی بات ہے، چلو ایک پیج پہ ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اس وقت تو تمام پوری نیشن کشمیر میں اس پوائنٹ آف ویو پہ ہے. یہ ہوا کہ کشمیر کے مسئلے پر جو ہے ہمارا جھگڑا اس پہ نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے پر پورا پاکستان ایک ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں؟ آیا حل دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اور اگر نہیں دیکھتے تو کیا وجہ ہے، پھر حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ حل ہوگا، اور آج پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہے واضح کی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہوگی، تھوڑا اس کو ایک استقامت کے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے پلان کرنا پڑے گا تاکہ دنیا دیکھ سکے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ پاکستان اس دفعہ لائن بھی ہے، اور اس چیز کو دنیا زیادہ دیر اگنور کر نہیں پائے گی. اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت اب کے فرق یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ محض کشمیر کے مسئلے کے لیے جو ابھی اقدامات دیے گئے ہیں وہ محض اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بگر فلسفی کا حصہ ہے، جس کا مطلب وہ ایک ہندو سیولائزیشن ورسز مسلم سیولائزیشن کا جو معاملہ ہے. اور اس کے لیے وہ جو فاسسٹ اس کا آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، کہ یہ تو بیسیکلی ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا وہاں پہ جو ہے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جینوسائیڈ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر قیمت پر اس آئیڈیالوجی نے طے کیا ہے کہ ہم نے ان پر فتح پانی ہے، یا اس خطے کو ہم نے دبا کے اپنی یہاں پہ ڈیموگرافک چینج کر کے رہنا ہے. تو اس لحاظ سے دنیا کے لیے ایک زیادہ ڈفرینٹ، یعنی ایک روٹین کا یا جو روایتی طور پہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس طرح نہیں پیش کر رہا پاکستان، بلکہ اس کو ایک جس طرح بوسنیا کا بھی ذکر کیا، تو وہ یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کا ایک کلیش ہونے جا رہا ہے جس میں ایک میجورٹی جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جس طریقے سے انسانی حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے نظریات، انسانی حقوق، رشتے، اخلاقیات یہ میٹر کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں مودی کو تو خوب ہار پہنائے جا رہے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں، ملکوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں آپس میں، اور ایک شروع میں چونکہ ابھی یہ 5 اگست کے بعد کا جو پیریڈ ہے، ابھی ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ٹیمپو بلڈ ہو رہا ہے. ابھی جو پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں اپنے بھاؤ میں وہ اس حساب سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ دیر تک. اور اگر آپ یہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے حساب سے ستمبر تک اس کو بلڈ ہونا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو یو این جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب ہو وہ اس کا ایک ہائی پوائنٹ ہو، اور اس کے لیے وہ یہ تمام چیزیں جو وہ کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں باور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سیکورٹی کونسل یا وہ روایتی جو ہمارا ایک طریقہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایمرجنسی اور ایک نئی قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کشمیر میں. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک ایسا حربہ ہے جو دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے. اور یہ حربے کی بات نہیں، یہ واقعی ایک ریالٹی ہے کہ جس طرح سے یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان سے تمام اپنے وعدے توڑے گئے ہیں. اور ایون جو سب سے بڑی بات ہے کہ ریاست جموں کشمیر نام کی کوئی چیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ وہ ہیوی ہینڈڈنیس ہے، یہ وہ ظالمانہ اقدامات ہیں جس کی طرف پاکستان توجہ دلا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ایک زیادہ بہتر بریک تھرو ملنے کا امکان ہے. صحیح ہے. پاکستان کتنا صحیح سمت میں جا رہا ہے یہ بھی آپ سے سوال کروں گا. ابھی کمل شوزب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں. کمل صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اور آپ کی حکومت کیا سوچ رکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کشمیر کا مسئلہ جو حل ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ امریکہ کی انٹروین کرنے سے حل ہوگا؟ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حل ہوگا؟ دیگر عالمی طاقتیں بھارت کو مجبور کریں گی؟ مذاکرات پاکستان اور بھارت کریں گے تو حل ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आबिद साहब। मैं समझती हूँ कि ये मल्टी फोल्ड स्ट्रैटेजी है, ये सिंगल किसी भी एक स्ट्रैटेजी इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, और इसीलिए मल्टी फोल्ड स्ट्रैटेजी के तहत ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस मसले को इंटरनेशनलाइज किया और जिस तरह ये पिक हो गया, पिछले 70 सालों में ये डीप फ्रीजर में पड़ा हुआ था, और आज जिस तरह उन्होंने अपनी स्पीच में भी जिक्र किया कि मोदी ने खुद बेवकूफ़ी की है। और मैंने 6 अगस्त को जब पहला इंटरव्यू दिया था इस सिलसिले में, तो मैंने यही कहा था और आज भी कहूंगी, जो वजीर आजम भी फरमा रहे हैं कि मोदी ने अपनी हुकूमत पे ये खुद कुछ हमला किया है। ये बंदा जब डेस्परेशन का और तकब्बुर और घुमंड का शिकार होता है तो वो खुद ऐसा कोई हरकत कर जाता है कि जिसको फिर अब हमारा काम है कैपिटलाइज करना। आपने गौर किया होगा कि पिछले दिनों मोदी ने फोन करके, और सबसे ज्यादा उसको किसी चीज की और अगर परवाह थी या नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन इस बात की बहुत परवाह थी कि उसको फाशिस्ट ना कहा जाए, उसको उसकी आइडियोलॉजी जो आरएसएस की है उसको हिटलर से मैच ना किया जाए। तो इसका मतलब है कि ये चीज उसको जाके हिट करती है। और आयरनी ऑफ द फेट मैं समझती हूँ इंडिया की ये कि जो इंडिया हमेशा अपने आप को पूरी दुनिया में एक सेकुलर और डेमोक्रेसी का चैंपियन कहता रहा, आज ये आरएसएस की आइडियोलॉजी उसको बिल्कुल निगेट करती है। और एक चीज आपको बता दूं कि जो फाउंडिंग फादर्स हैं इंडिया के, जिनको पीस के मामले में या दुनिया जानती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हैं वो गांधी साहब हैं, उनको मारने वाले, कत्ल करने वाले आरएसएस के मेंबर थे। लेकिन इसी तरह जवाहरलाल नेहरू जो उनके फाउंडिंग फादर हैं, उनके पोते को आरएसएस की पॉलिसी जैसे कि आप खुद बता रही हैं 1947 या उससे पहले से कैसी रही है, तो अभी जब मोदी साहब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों कह रहे थे कौम से कि दुआ करें या इस बात पर यकीन रखें कि मोदी साहब इख्तिदार में आ जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? तो उस वक्त आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने गलत जो है वो कैलकुलेशन? इसका जवाब जी नहीं, गलत कैलकुलेशन नहीं थी, वो एक गूगली उन्होंने कराई थी, वो प्लेयर है। मैं आपको उसका जवाब दे दूं, उन्होंने पहले ही जब अपनी स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आप अगर एक कदम लेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारी अप्रोच अभी भी आज हम दुनिया को यही दिखा रहे हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले लोग नहीं है जो हमें बताया गया था। हम टेररिस्ट नहीं है, ना हम टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, हम पीस के लिए और इंसानियत के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होने वाली कौम है। और उसी हवाले से, और आपको पता है इंडिया में मोदी ने अपनी सारी जो कैंपेन बिल्ड की थी वो अगेंस्ट पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के हेट पे उसकी सारी कैंपेन थी। उस वक्त उन्होंने एक ये स्ट्रोक खेला था कि उससे मोस्ट प्रॉब्ली कि वो अपनी शायद वहां पर जो है वो कैंपेन में कुछ लूज करेगा। लेकिन ये चीज ज़हन में रखें कि मोदी को लाने वाली इंडिया की कौम है, इंडियन आरएसएस या फाशिस्ट माइंडसेट या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले जिन्होंने उसको वोट देके इलेक्ट किया है, वो हमारी ट्वीट से नहीं इलेक्ट हुए। वो मोदी तो इख्तिदार में आ गए, मोदी जो सफाकाना तर्ज अमल अपनाए हुए हैं ये भी पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मसला ये है दुनिया कर क्या रही है, ये जो उम्मत वाला। बता दूं, मुझे एक्चुअली एक ब्रेक लेनी है कमल साहब, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो इस पर हम जरा बात करेंगे। ये जो उम्मत का हमें हमेशा नजरिया बताया गया था और आज तक बताया जाता है, ये नजरिया अरब क्यों नहीं अपनाते? आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और भारत के मसले पर भारत के ऊपर तो नवाजिशात जारी हैं अरबों की, लेकिन पाकिस्तान दूसरी जानिब खड़ा है, कश्मीर को कोई नहीं पूछ रहा है। अरब का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने कश्मीर पर थोड़ी सी भी बात की हो, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि हार पहनाए जा रहे हैं मोदी साहब को। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। कुछ टेक्निकल वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर हम आपको पहले सेगमेंट में नहीं ले सके। अब जरा मुझे ये बताइएगा, कश्मीर के इशू पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बात यह है कि माजी में अगर ऑपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात की हम बात करें तो इतने बुरे नहीं रहे जितने आजकल हमें दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन तमाम ऑपोजिशन एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, लेकिन कश्मीर का मसला माजी में जब जब डिस्कस हुआ करता था ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ जाया करते थे। अब की बार जलसे भी अलग अलग हो रहे हैं और थोड़े बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, वजह क्या है? देखें जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब वो वज़ीर आज़म में पाकिस्तान थे तो उस वक्त जब कश्मीर का इशू अपनी इंतहा पे था, उस वक्त उन्होंने अपने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस में लिया था और इंडिया के साथ या दुनिया के किसी भी ममालिक के साथ अगर मुज़ाकरात के लिए यूएन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते थे तो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडरान, नुमाइंदगान को साथ लेकर जाते थे। यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के हेड्स को इसने जेल में डाल दिया है।
یہ تو ایسا وقت ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑی نرمی دکھاتے, تھوڑا نیشنل یونٹی کے کاز میں, کشمیر کے کاز میں ان کو تھوڑی نرمی دکھانی چاہیے تھی. یہ تو اپنے بیانیہ کو اور زیادہ سخت کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ میں نے ان سب کو جیل میں ڈال دیا ہے تو شاید کرپشن کے خلاف میری جو جنگ ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے. اگر ایسی بات تھی تو پھر پاکستان کیوں نہیں بدل رہا ہے, کیوں نہیں اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو رہے ہیں, کیوں نہیں غریب کے لیے سہولیات ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. غریب تو بیچارہ اور پسا جا رہا ہے, اکنامک کنڈیشنز ورس سے ورس ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر ہماری عزت تو بالکل ردی کے کچرے سے بھی بدتر ہو چکی ہے. ٹرمپ نے تو اس کو بڑے بڑے وعدے کیے تھے نا, یہ تو جب واشنگٹن سے آئے تھے واپس, لیکن آج ٹرمپ نے مودی صاحب کو کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں پاکستان سے, یہ تو ہے. دیکھیں یہ تو آف کورس کیونکہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ ایک فرینڈ ہے چائنا, اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر, اس کی وجہ سے تھوڑی ہماری بچت ہو گئی ہماری. نہیں تو اگر یہ تمام کی تمام یو این ایس سی کے ممبرز اگر مودی کو سپورٹ کرتے جس طرح ٹرمپ نے کیا, ٹرمپ نے یو این ایس سی کے اندر مودی کے بیانیوں کو سپورٹ کیا اور بہت سارے اور ممالک نے کیے, مگر صرف چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا. اللہ کا شکر ہے, وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا گفٹ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں یہ بیج بویا تھا دوستی کا جو آج تک جس کا ہمیں پھل مل رہا ہے. قیصر صاحب چاہیے اچھا قیصر صاحب اب ذرا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ جو امت والی بات ہمیشہ ہمیں بتائی گئی تھی, جس کی بنیاد پر ہر پاکستانی دیدہ دل فرش راہ رہا ہے, فلسطین کے مسئلے پر بھی, بوسنیا کے بھی مسئلے پر بھی, جہاں بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا تھا پاکستانی ہمیشہ اس کی حمایت کرتا تھا. لیکن کشمیر کے معاملے پر تو مکمل طور پر چپ سادھ لی ہے عرب ممالک نے, اور چلیں چوبی ساتھ لیتے, لیکن ایسے انتہائی خطرناک موقع پر مودی کو نوازشات دینا, کیا یہ صحیح ہے؟ علی عابد, میں تھوڑا سا پہلے یہ ذکر کروں. دیکھیں نا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا تو خیال تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر مودی حکومت میں آ جائیں گے تو کشمیر کا کوئی حل نکل آئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں مودی صاحب کو بار بار وہ رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ملنے کو تیار ہوں. اپوزیشن کسی لیڈر سے انہوں نے ملاقات کے لیے نہیں کہا, اور اگر اے پی سی بلائی تو اس میں بھی خود نہیں تشریف لائے ہمارے تمام لیڈر کے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر جو ہے پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, اور ہم سب کو باوجود اس کے کہ جو عمران خان صاحب کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس موقع پہ کوئی بھی ہمیں اختلاف نہ ہو. تو جہاں آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو مسلم امہ ہے, دیکھیں مسلم امہ یہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ, ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ نے 65 ارب ڈالر کی جا کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کے لیے کہا ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا 1990 میں پاکستان سے 4 گنا ملک تھا اکانومی کے حساب سے, آج ان کی اکانومی 9 گنا ہو گئی ہے, اور ہر اگلے سال ایک نئے پاکستان جتنی اکانومی اور بڑھ جائے گی. تو ان ملکوں کا, میں ایک بزنس مین ہوں, یہ دیکھتا ہوں جو بھی فارن انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کا مفادات ہیں, لیکن ان کی جو عوام ہے, جو مسلمان, پیسہ ہی مین چیز ہے پھر نہیں, وہ جو ان کے حکمران ہیں, جو لیڈر ہیں ان کے, وہ تو اس کو کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. میں لیکن سمجھتا ہوں کہ جو امہ ہے, جو مسلمان ہیں ہمارے تمام تو کرنا ہوتا ہے نا, وہ وہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا زیادہ تر, وہاں پہ تو حکمران ہیں, ڈیموکریسی بہت کم ہے وہاں. اگر عوام الناس کی رائے لیں نا, تو اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے, جو اتنے دنوں سے 21 دن ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے, اور مسلمانوں کے اور پوری دنیا میں یہ دیکھیں نا, آج ٹرمپ نے کہا نا, تو یہ ٹرمپ نے کہا, دیکھیں اس نے اس سے پہلے تو کبھی کشمیر کا یہ انڈیا کی ہمت نہیں ہوئی تھی نا کہ انڈیا نے یہ جو ہلاک کیا. آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے کہ امت والا جو نظریہ ہے اب وہ ماضی کا قصہ بن گیا. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسی باتیں ہمیں اپنا لابی کرنی چاہیے, ہمیں جا کے ان کو, ہمیں دیکھیں جو انسانی حقوق ہیں نا, اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں حمایت کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو انڈیا کے ساتھ مفادات ہیں, لیکن اس وقت یہ ٹرمپ کو بھی تو بہت بڑے مفادات ہیں نا انڈیا کے ساتھ, بہت بڑی اسٹریٹجک ان کی ان کا تعلقات ہیں. لیکن آج انہوں نے کہا نا, کیونکہ یہ انسانی حقوق پہ جو پامالی ہو رہی ہے اس پہ ساری دنیا انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امت والا نظریہ آپ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ عرب تو جو ہے وہ معاشی مفادات کو پہلے دیکھ رہے ہیں, اخلاقی مفادات کو بعد میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ امت کا مسئلہ جو ہے پاکستان کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹینڈ کرتا ہی ہے. پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس کانسیپٹ کا. ابھی بھی آپ یہ دیکھیے سعودی عربیہ میں پاکستان کی کتنی لیبر اور ایکسپرٹس کام کرتے ہیں, یو اے ای میں کتنے کام کرتے ہیں, اس سے کتنا پاکستان کو بجٹری سپورٹ ملتی ہے, اور وہاں پہ سعودی عربیہ میں ہائرنگ میں پریفرنس ہے پاکستانیوں کو.
پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب یہ گورنمنٹ آئی اور حالات خراب تھے تو کس طرح ہمیں فورن پیکیجز آفر کیے گئے. $20 بلین کی انویسٹمنٹ کی یہاں پہ بھی بات کی گئی. لیکن ہمیں تھوڑا سا بالغ نظری سے سوچنا چاہیے کہ دنیا کا ایک ایٹماسفیئر ہے. امریکہ اس کا ایک سول جو سپر پاور ہے, اس کے مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ ہیں, پھر چائنا کے ساتھ اس کی ایک ٹسل ہے. اس ٹسل میں وہ انڈیا کو فارورڈ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا علاقے کا ایک پولیس مین کا رول ادا کرے. اس میں پھر یہ کہ مڈل ایسٹ میں چونکہ یہ آئل کی وجہ سے ایک اور انفلوئنس کی ایک ٹسل, ایک ٹریڈ کی ٹسل ہونی ہے, اس وجہ سے وہ اس کو پرومیننٹ چاہتا ہے. پھر کچھ پاکستان کی اپنی چیزیں ہیں, مثلاً یہ کہ سی پیک ہے, گوادر ہے, اس پہ کچھ جو انٹرسٹ ہیں وہ اس طرح کنورج نہیں کرتے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یمن کے معاملے میں پاکستان نے اپنا انٹرسٹ دیکھا, حالانکہ سعودی عربیہ اور یو اے کا تو خیال تھا کہ ہم اتنی مدد ان کی ماضی میں کرتے رہے ہیں تو یہ تو ہم ان کو کہیں گے اور ان کی افواج آ جائیں گی. پاکستان نے اس کو اپنے لحاظ سے دیکھا. تو یہ دنیا ممالک میں بہت سی چیزیں کنورجن آف انٹرسٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈائیورجنس ہوتی ہے. اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو پاکستان اور مڈل ایسٹ کے بہت سارے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں اور اس کا فائدہ میوچلی پاکستان کو بھی ہوتا ہے اور مڈل ایسٹ کو بھی ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے ایٹماسفیئر میں رہنا ہے, وہ سب کو ایک دوسرے کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس میں وہ حوصلے سے کام لینا چاہیے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں مڈل ایسٹ سے وہ کوئی متاثر ہوں گے, کیونکہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک کا بہرحال جو سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ آج بھی پاکستان پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہے بنسبت کسی اور پہ. ہاں جی, اس وجہ سے وہ بات نہیں ہے. ہمیں اپنا آہستہ آہستہ جو ہے جہاں جہاں ہمارے انٹرسٹ کامن ہے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. کمل صاحب, اب ذرا میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہی سوال تھوڑا موڈیفائی کر دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت نے اس سلسلے میں اب کیا اقدامات اٹھانے کی جو ہے وہ اٹھانی ہے کہ عرب ممالک جو ابھی بباغ دہل تو بھارت کے حامی نظر آ رہے ہیں, انہی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, آگے جا کے تھوڑا کچھ بیلنس ہو, اگر ٹھیک ہے ہمارے حق میں نہ ہو لیکن بیلنس تو ہو کم سے کم. دیکھیں, پہلے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ دو اپوزیشن سے بلائے ہوئے اور گورنمنٹ کا بھی ویو جانا چاہیے. وہ ابھی میرے جو کلیگز ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے, اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں نادر گبول صاحب نے بھی کچھ باتیں کی اور کیسر صاحب نے بھی. تو ابھی تو ان کی بھی اے پی سی آئی تھی, ایک رہبر کمیٹی کا بھی وہ ہوا تھا جو مولانا فضل الرحمان کی سرکردگی میں, اس میں تو پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب وہ ہی نہیں گئے تھے اور شہباز شریف بھی نہیں گئے تھے. تو سیریسنس کا اندازہ اور نیریٹو کا تو وہاں سے ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں کشمیر ہے وہاں پر یہ پوائنٹ سکورنگ کرنی بند کر دیں, اور یہ مختلف قسم کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں جو احتساب کے عمل کو کشمیر کی آزادی سے یہ لنک کریں, کائنڈلی اس پہ مہربانی کریں. آپ لوگوں نے 10 سالوں میں جتنا کشمیر کے مسئلے کو فریزر میں رکھا ہے اور جتنا اس مودی کو پروموٹ کیا, اور جتنا یہاں پہ سجن جندال کے حق میں ٹویٹس آئی ہیں, اور جو ڈیول جیسے لوگ یہاں پر جاتی عمرہ میں آ کے کھانے کھاتے رہے ہیں اور مودی بھی یہاں ولیمے کھاتا رہے اور آموں کی پیٹیاں اور حریت رہنماؤں کو نہیں پوچھا گیا, تو اس طرح کے مسائل کو پھر مت اجاگر کریں کہ اور مزید ڈیفرنسز کریٹ ہوں. دوسری بات یہ کہ جہاں انٹرنیشنلائز کیا گیا اس معاملے کو اور مسلم امہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, میں ڈاکٹر عاصم صاحب جو بیٹھے میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. دیکھیں, ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. آج وزیراعظم نے بڑے لائٹ طریقے سے اس چیز کو کہا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ آل ٹوگیدر ہم سے انہوں نے ہر طرح کے معاملات کو ختم کیا, اور کسی بھی ملک نے کشمیر کو لے کر مودی کو انڈورس نہیں کیا. انہوں نے کشمیر کو اس وقت صرف اس سے جس کو کہتے ہیں نا نظریں چرائی ہیں. آج وزیر خارجہ نے OIC کے سیکرٹری جنرل سے بات کی ہے, اور ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں گے. آج وزیر اعظم نے کہا میں پوری دنیا میں ہر اس فورم پہ جاؤں گا جہاں ہم کشمیر کی آواز بنیں گے اور اس کا میں سفیر بنوں گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, آج سے پہلے کبھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس معاملے کو پک ہی نہیں کیا تھا. آج سے پہلے یہ آئیڈیالوجی جو RSS ہے اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, اس کو تو کوئی آپ لوگ نہیں پک کرتے تھے. یہاں 5 فروری کے علاوہ کون سا پروگرام تھا جو کشمیر پہ اٹھتا تھا؟ تو یہ بات مت کریں. اب یہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے, اس کا پریشر ڈیولپ ہوگا, اور مودی بکھلاہٹ میں بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے اور مزید بھی کرے گا جس کا اس کو نقصان ہوگا. آج انڈیا تقسیم ہو رہا ہے, 130 سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں جنہوں نے سر اٹھا لیا اور ان میں نئی جان پڑ گئی ہے. آج اگر آپ پروٹیسٹ دیکھیں, لنڈن میں تو 22,000 کا پروٹیسٹ ہے جس میں سکھ بھی ساتھ شامل ہیں, جس میں آپ کے یہودی بھی کھڑے ہوئے ہیں, کرسچنز بھی کھڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ مذہب, رنگ, نسل بھول کے
ह्यूमन राइट्स पे खड़े हों, और यही हमारा टारगेट है. हमने इंटरनेशनल मीडिया को और हमने वहाँ की जो सिविल सोसाइटीज हैं और जो वहाँ के दानिश्वर हैं उनको कैपिटलाइज करना है, उन्हें कैप्चर करना है, क्योंकि वो अपनी हुकूमतों पे प्रेशर डालती हैं और फिर उनकी हुकूमतें उनको इग्नोर नहीं कर सकती. ये दुनिया में ये मामला रुकेगा नहीं, और इंडिया इस मामले को लेके खासतौर पे ये जो कसाई मोदी है ये बंद गली में दाखिल हो गया है, और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी. देखिए, जंग के लिए हम वैसे ही तैयार हैं, हमारी फौज भी तैयार है, हम भी तैयार हैं. और एक चीज आपके तवज्जुह से बता दूं कि एक तो फ्रंट से डिप्लोमेसी नजर आ रही होती है, एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी है जो चल रही होती है, जो हम बता नहीं सकते हैं. लेकिन एक आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि अवाम तसल्ली रखे, और जो उन्होंने कॉल दी है बाहर निकलने की, वो किसी एक जमात को नहीं दी, वो पूरे पाकिस्तानी कौम को दी है, वो अपने इंटरनेशनल डायस्पोरा को दी है, वो कश्मीरियों को दी है. ताकि फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह जो है आने वाले दिन बेहतर होंगे, कश्मीर का मसला जो है वो जल्द से जल्द हल होगा. ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है, महाजराई बढ़ती जा रही है. इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला भी जो है वो इस वक्त एक मसला बन गया है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने जिन 2 लोगों को कबूल किया था उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया. ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. और साथ साथ लॉकडाउन की बात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने. अब देखते ये हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ये लॉकडाउन करती है या फकत फजल रहमान साहब लॉकडाउन करते हैं. लेकिन बहरहाल फजल रहमान साहब ने कहा है कोई आए ना आए वो जाएंगे, वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे. तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो महाजराई बढ़ती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे. आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिफ अली जरदारी से, जब वो मिलने के लिए गए थे, तो उनकी तबीयत के हवाले से भी उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया. तो उनका क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं, फिर नादिर कबूल साहब से इस सिलसिले में एक सवाल करूंगा. आज हम ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त सदर जरदारी को मेडिकल फैसिलिटीज ना दे के, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स के एडवाइस ना मान के सदर जरदारी को कत्ल करने की कोशिश हो रहा है. इस पे हम कोर्ट में जाएंगे कि डॉक्टर्स की तरफ से ये हुआ है और हुकूमत इस पे अमल नहीं कर रहा. अगर अमल नहीं होता तो जो लोग इस पे अमल नहीं होने दे रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीज सदर जरदारी के सेहत के साथ होता है तो ये नामजद लोग कसूरवार होंगे. तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खदशात जो आपने खुद ही उनकी जुबानी मुलाहिजा कर लिए. नादिर साहब, आप क्या कहेंगे, वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को कह लें या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कह लें, क्यों खदशा है आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को लेकर? देखिए जी, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है. काफ़ी सालों से ये बात आवाम को पता है, मीडिया चैनल्स के थ्रू, और जो आसिफ अली साहब के अजीज़ हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सबको पता है कि उनकी हेल्थ काफ़ी डिटीरिएट कर चुकी है और ये काफ़ी टाइम से इलाज करा भी रहे हैं. दुबई भी गए थे इलाज के लिए, बाहर ममालिक अक्सर विज़िट करते रहे हैं अपने अलग अलग हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर. तो अभी इस पॉइंट पे जबकि आसिफ जरदारी साहब कन्विक्टेड नहीं है, कोई ठोस एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिला है, उसके बावजूद एक एजेड शख्स को, ही इज़ ओवर 65 ईयर्स ओल्ड, एक साबका सदर हैं, एक पार्टी के को चेयरमैन है, लाखों करोड़ों वर्कर्स के लीडर हैं, तो उनको तकलीफ पहुंचाना, इस तरह से विक्टिमाइज करना, ये इंसानी तौर पे भी गलत है एंड पॉलिटिकल एथिक्स के नॉर्म्स के तहत भी ये गलत है. जितनी भी दरखास्तें थी वो तो खुद जरदारी साहब ने वापस ली थी ना नादिर साहब. देखें, जब आपको उम्मीद ही नहीं है एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट से, जब आपको पता है कि आपको ये जानबूझ के इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, आपसे वेंडेटा निकाल रहे हैं, तो ऐसे बेहतर नहीं है कि जरदारी साहब तभी बुनियाद पर एक बार फिर बेल के लिए जो है दरखास्त दायर कर दें? देखें, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब ऑफर किया गया था ज़िया-उल-हक की तरफ से कि जी मेरे से आप प्ली बार्गेन करें, मैं आपको माफ कर दूंगा, उन्होंने नहीं किया. उनको पता था कि बात अलग है. यहाँ पे बिलावल साहब उनकी तबीयत को लेकर खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि बेहतर ये नहीं कि तिब्बी मामलात को लेकर जो है वो बेल के लिए दरखास्त दायर कर दें? नहीं, फरियाल तारपुर साहिबा अस्पताल के अंदर थी रात के 12 बजे.
عید کی چاند رات کو، عید سے ایک رات پہلے رات کے 12 بجے 3 بیٹیوں کی ماں کو ہسپتال سے اٹھا کے جیل منتقل کیا. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب اگر یہ ریکویسٹ کریں کہ جی میرے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے مجھے آپ بیل دے دیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیپٹ ہوگا؟ پاکستان میں کوئی ابھی بیوقوف نہیں رہا، سب کو پتا ہے کہ سسٹم کون چلا رہا ہے اور کون پیچھے سے کرٹن کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کون یہ سسٹم چلا رہا ہے. اور یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے پاس یعنی کہ آپ کو بیل کا اگر یقین ہوتا تو پھر آپ لوگ درخواست دیتے. چلے ٹھیک ہے قیصر صاحب، اب میں ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو کسی بھی شخص کو انسانی بنیاد پہ ہیلتھ کے ایشوز پہ ان کو بہترین سے بہترین ہیلتھ فیسلٹی. چلے ٹھیک ہے، اس پر آپ کا موقف سامنے آ گیا. اب ذرا یہ بتائیے گا قیصر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان لاک ڈاؤن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی لاسٹ جو اے پی سی بلائی تھی اس میں شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں آئے. سر اس کا مستقبل کیا ہے؟ آپ لوگ ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ فقط دل سے ساتھ دیں گے یا خود چل کے بھی جائیں گے ان کے ساتھ دھرنا دینے کے لیے؟ دیکھیں ہماری شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ ملک یہ حکومت آئی ہے نا تو اس کو موقع ملے تاکہ انہوں نے جو وعدے کیے، جو انہوں نے کہا کہ ہم ساری دودھ کی نہریں بہا دیں گے، تو وہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو موقع ملے. لیکن یہ اتنے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف احتساب اچھی چیز ہے، احتساب کے میں فیور میں ہوں، لیکن صرف احتساب جہاں آپ کو صرف زیادہ 10 ارب روپے وصول ہوا ہوگا، اس کے لیے آپ نے سٹاک ایکسچینج کا 7,000 ارب روپے کا نقصان کرا دیے. 50 ارب 45. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں. دنیا کی اتنی نہیں گر رہی ہیں جتنی اتنا آدھا کہیں دنیا میں ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں کہ 50% سے بھی کم ہو گئی ہماری ویلیو جو ہے. اس کے بعد ہماری جی ڈی پی یعنی ہماری قومی آمدنی میں 1000 ارب روپے کا فرق پڑا ہے، 1000 ارب کا ہمارے وقت میں. ہم تو بالکل غلط تھے نا. اور یہ بھائی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دیکھیں نا آپ اس پہ احتساب ضرور کریں، لیکن ملک کا کاروبار تو چلنے دیں. آج ان کو خود اپنا ریالائز ہوا نا. آج انہوں نے کہا جی بیوروکریٹ، انہوں نے خود کہا 1 سال بعد، جو ان کی پلاننگ نہیں تھی. یہ میرے ساتھ ارشد عمر وہاں پہ فائنانس کمیٹی میں، میں چیئرمین تھا، وہ میرے ساتھ ممبر تھے. اب یہ بتائیے کہ یہ تو کہتے تھے ان کو تو وہ ریونیو بھی نہیں ملا، پاک روپیز ٹرن میں. اتنی بری صورتحال ہے سر تو لوگ نکلیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، لوگ تو نہیں نکلنا. میری ذاتی خیال ہے کہ اس حکومت آپ نکالیں گے نہیں یا لوگ نکلیں گے؟ نہ ہم نکالیں گے. اگر اتنی مہنگا اور مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ فضل الرحمان کا لائن آف ایکشن غلط ہے. نہیں، میں فضل پر دیکھیں وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا دل یہ ہے. آپ ذاتی حیثیت میں بول رہے ہیں پارٹی حیثیت میں؟ نہیں، میں ذاتی حیثیت میں میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں بزنس ریپریزنٹیٹیو ہوں، میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ ہوں. میں جانتا ہوں کاروباری لوگ. دیکھیں خود انہوں نے ماننا پڑا نا، ان کو ماننا پڑا کہ کاروبار کو جو نیب ہے وہ کاروباریوں کو نہیں اب چھڑے گی. صحیح ہے. اب ان کو ماننا پڑا ابھی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. صحیح ہے. او بھائی بات یہ ہے کہ آپ کدھر تھے؟ آپ کا کوئی پلاننگ نہیں تھی، آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا نقصان کرا لیا. لوگوں کو مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ ڈالر آپ نے کر دیا 160 روپے، 40% ڈالر کر دیا. پہلے آپ 6 مہینے آئی ایم ایف میں نہیں گئے. او بھائی آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسے لوگ جو پریکٹیکل تھیوری کے لوگ ہیں، ان کے میں دیکھا نا، میں ان کے ساتھ کام میں نے کیا سارا تھرو آؤٹ ہی. تھیوری کے لوگ ہیں، کوئی ان کا کوئی ایک چیز کامیاب. اچھا انہوں نے 5550 ارب روپے ریونیو رکھا ہے، ابھی 2 مہینے میں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور جو مہنگائی انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا ہے 3100 ارب روپے بجٹ کا خسارہ ہوگا. میں نے اسمبلی میں کہا ہے، حل کیا نکلے گا؟ میں حل بتاتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ 3100 نہیں 4000 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. حل آپ نے پوچھا، حل یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں بزنس مین بڑا ایکٹیو ہے، اکانومی ان کانفیڈنس دیں، کچھ ماحول بہتر کریں. صرف پکڑ دھکڑ سے کاروبار نہیں ترقی کرتے. نہ باہر جب آپ کا پاکستان کے اپنے لوگ کاروبار میں نہیں آ رہے تو باہر کی فارن انویسٹمنٹ 66%، باہر کے لوگوں کی انویسٹمنٹ 66% کم ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ یہ بتا دیجئے گا، جیسے کہ خود بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کو کیا لائن آف ایکشن اپنانا چاہیے، حکومت کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی ایک الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے معاملے کو دیکھ لیں، صدر صاحب ایک الگ فیصلہ کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اس فیصلے کو مان نہیں رہے ہیں. اب ریاست کے 2 اہم جو ہیں وہ عہدے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد رائے رکھ رہے ہیں. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، حکومت کو 2 طرف چیزوں پہ ضرور فوری توجہ دینا ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہوتا ہے نا، یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز عمل ہوتا ہے، اس کو وہیں پہ رہنے دیں. اگر آپ روز اس کو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر ڈسکس کریں گے تو کبھی بھی ایک پولیٹیکل جو ماحول ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہوگا بات چیت کے لیے یا بڑے پروجیکٹس پہ ایگریمنٹ کے لیے، یا جیسے کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے
کہ دیکھیے ایک آپ کے اختلافات ہوتے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بڑے اختلافات ہیں, لیکن ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہوتی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے ججز یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے معاملے میں جی پرائم منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر کی میٹنگ ہونی ہے, صحیح ہے, یعنی کنسلٹیشن کے لیے. اب جو بھی اختلافات ہوں, ٹھیک ہے آپ کے عمران خان ہیں اور شہباز شریف ان کے اختلافات ہوں گے, لیکن پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ایک عہدہ ہے. بالکل اس عہدے اور کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ملے بات کریں. اب یہ دیکھیے جنوری سے مسئلہ چل رہا ہے, 45 ڈیز میں یہ طے ہونا ہوتا ہے. بالکل مارچ کی ڈیڈ لائن گزر گئی, پھر جون گزر گیا, وہ نام دے رہے ہیں, یہ نام دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھیجا, وہ بھی ایڈیشنل سیکرٹری کے ہاتھ بھیج دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں. تو یہ دیکھیے اس سے سیریسنیس آف کنڈکٹنگ بزنس بھی ہوتی ہے, بزنس آف اسٹیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دونوں طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ لیڈ گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے. اگر وہ یہ نہیں دے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے حق میں ہے, اپوزیشن کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر فرسٹ قدم بھی گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا کہ اب یہ جو ہے ممبران کا جو مسئلہ ہے, اس میں بھی ان کو دونوں ایک دوسرے کو کہنے کہ سندھ کا ہم مقرر کریں گے, بلوچستان کا آپ کر لیں, اور وہ پھر یہ تمام چیز جو ہے پھر بالآخر اس پہ آگے کہ گورنمنٹ نے یونیلیٹرلی وہ اناؤنس کر دیا, تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن تو پھر اس پہ شور مچائے گی. اور اس طرح جو ایک اسٹیٹ کا جو فنکشن ہونا ہے نا, اس کا افیکٹ آنے لگتا ہے, جو اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کمل صاحب, لاسٹ کامنٹ اب آپ کا لینا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. حکومت کب اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کرے گی تاکہ پولیٹیکل ہارمنی آئے پاکستان میں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب ہارمنی آئے گی تبھی معیشت چلے گی جس طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی باتیں کہہ رہے ہیں, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے دور کی جو اپوزیشن تو میں نے ان کو جواب دے دیا تھا نا کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہوئے تھے. جی اس پہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے. اگر آپ کے کرپشن, اگر کوئی 3 بچوں کی ماں یا 3 بیٹیوں کی ماں اگر وہ ایم این اے ہو سکتی ہے, ایم پی اے ہو سکتی ہے, اور وہ پورے سندھ کو سنبھال سکتی ہے, زہر بلوچ کے ساتھ میٹنگز کر سکتی ہے, لوگوں کو ٹکٹیں دے سکتی ہے, اور اگر وہ کرائم میں پکڑی جاتی ہیں تو وہ اچانک سے میزوجنسٹ پھر اس پہ, اور وہ وومن کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے. پھر آپ یہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر نہ رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی پوری, سر میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں کر سکتی تھی, اب آپ ہی سن لیں, مسئلہ پیدا کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوری جو ان کا پارٹی کا نیریٹو رہا ہے, انہوں نے تو خواتین کو آگے پروموٹ کیا. اب یہ الٹے بانس بریلی ہو رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے غیرت کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. تو خدا کا واسطہ یا تو آپ اپنی خواتین کو پھر گھر بٹھائیں, چادر اور چار دیواری کے سارے میری سوال کی طرف آ جائیں, چونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں نا, پولیٹیکل ہارمنی کے لیے حکومت اب کیا کرے؟ جی میں اگر مجھے جواب دینے دیں عابد صاحب, یہ تو ظلم ہے نا, پھر اب آپ ان کی بات پوری سن لیں, میں جواب بھی نہ دوں. آ گیا نا کامنٹ, ادھر سے کیسر صاحب نے 160 جی ڈالر کا انہوں نے کہا 160 پہ چلا گیا. میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ بزنس مین ہیں, امپورٹس آپ کی جو ہیں وہ 63 بلین کی تھی, اور 20 بلین ڈالر آپ ایکسپورٹس کر رہے تھے, تو ڈالر کہاں سے پاکستان میں تھا؟ آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ملک میں ڈالر کی. یہاں پہ اگر آپ ایکسپورٹس بڑھا لیتے, آپ کا زر مبادلہ زیادہ ہوتا, آپ کے ریزرو زیادہ ہوتے, تو ڈالر سستا ہوتا آٹومیٹکلی. دوسری بات یہ کہ ہم بالکل سیریس ہیں, اور احتساب جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہی کر رہا ہے. پرابلم ساری ہے کہ جب مسئلے مسائل ان کے اور ان کے جو کیسز نکل رہے ہیں, جو ایک دوسرے پہ بنائے تھے, اس کے یہ منی ٹریلز دے دیں اور باہر نکل جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں اعلان ہمارے مینیفیسٹو میں تھا, کیونکہ ہم نے آ کے اداروں کو آزاد کیا جن کے انہوں نے گلے دبائے ہوئے تھے. یہ کیسز چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس 2015 میں بتایا تھا کہ ہم یہ سارا منی ٹریل اور یہ جو اومنی گروپ والا مسئلہ اور زرداری صاحب والا ہے, یہ انہوں نے بتایا تھا. اور زرداری صاحب کے دور میں انہوں نے ان کے اوپر کیسز کیے تھے, تو یہ کیوں نہیں چلے 10 سال یہ کیسز کیوں نہیں چلے؟ اور یہ مجھے کہہ رہے تھے دودھ شہد کی نہریں, تو جناب نہریں آپ نے کھودی بھی نہیں, بنائی بھی نہیں, ہم تو کھود رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں. 11 مہینے میں 12 مہینے میں جتنے میریکلز ہم نے کر کے دکھائے, انشاءاللہ اگلے 4 سالوں میں بھی ہم دودھ شہد کی نہریں بہا کے ہی جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں اور ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. ہمارا ملک میں جینا مرنا ہے, یہی ہم نے رہنا ہے اور یہی ہم نے مرنا ہے, اور یہی ہمارے اگلے پچھلے دفن ہے. ہم باہر سے اپنے ڈیڈ باڈیز نہیں لاتے, ہم یہی جیتے اور یہی مرتے ہیں. ہمارے بچے جن کی آپ بات کریں, میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں, یہاں پبلک سکولز میں ہم پڑھ کے بڑے ہوئے, اسی ملک میں ہم نے سارا کچھ کمایا کھایا ہے, مڈل کلاس سے سارے لوگوں کو. اور چلیں ٹھیک ہے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو کمل شذر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ڈاکٹر اکش معروف بلاگر ہیں, تجزیہ کار ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت.